अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और फोरम है विलिंग वेज का। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। CEO हैं विलिंग वेज के और साथ में एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर में सामना नवाज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नदीम नूर साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि सीनियर काउंसलर हैं। मिस शुमाइला बतूल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आमिर हाशिम। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में असल में जो हमने पिछला प्रोग्राम फ्राइडे को किया था, कुछ तो उसकी कॉन्टीन्यूटी है और कुछ और उसकी जहतें हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में 2-3 हफ्ते पहले या 1 माह हो गया होगा लगभग कि एक बच्ची, यंग लड़की जो हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर ली, उसने ख़ुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से बहुत कोहराम मचा, बहुत बाबैला हुआ। सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बहुत चहमगोइयाँ हुई, ख़बरें हुई और ये सोचने पे लोग मजबूर हो गए कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से जो उसके गिरदोपेश में माहौल है उसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी की। कोई स्ट्रेसर्स थे, स्ट्रेस फैक्टर्स थे, या फिर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये भी सोचना शुरू किया कि उनके अपने अंदर कोई ऐसा खेल, कोई ऐसा कोहराम मचा हुआ था, कोई न्यूरोकेमिकल्स का जो है खेल बरपा था जिसकी वजह से वो ऐसे करने पे मजबूर हुई। और फिर हमने जो पिछला प्रोग्राम किया इन्हीं चीज़ों को अनफोल्ड करने के लिए किया कि इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है, एनवायरनमेंट का क्या रोल है। डॉक्टर साहब, इस पे बात करते करते साथ में हम जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश है यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे, वो है ड्रग्स का, केमिकल्स की एडिक्शन का। उसको भी हम चेक करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे और उसकी 2 फोल्ड रीज़न है, 2 फोल्ड रीज़न्स हैं। एक तो आपका ये शोबा है, 40 साल से आप खिदमत कर रहे हैं उन लोगों की जो केमिकल डिपेंडेंस में मुब्तला थे और जिनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो रही थी। दूसरी तरफ ये जो स्कर्ज है, ये जो बढ़ता हुआ एक बहुत अफरीत है जो कि अब यंगस्टर्स को अपनी भेंट चढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो वाक़या हुआ, बच्ची जो यंगस्टर थी, लड़की, उसने जो सुसाइड की और पस मंज़र में जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और ड्रग एडिक्शन, इनको ज़रा पहले कनेक्ट कीजिएगा। और एक ज़रा लंबा हो गया, ये भी बताइएगा कि ये दिमागी अमराज के ज़ुमरे में आते हैं या ज़हनी अमराज में आते हैं या नफ्सियाती अमराज में आते हैं। जाज भाई, आपने बहुत से सवाल एकदम दाग दिए जी, और मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1 सबके जवाब दूँ। मैंने अपने माशरे पे जो नज़र डाली है वो कोई 50 साल पे मुहित है और 40 साल तो मुझे इस शोबे में काम करते हुए हो गए और मैंने सिनेरियो बहुत बदलते हुए देखा। ये ख़ुदकुशी, ये नशे की बीमारियाँ, ये साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये पहले कभी कभी सुनने के अंदर आती थी बातें और बड़ी उम्र के लोगों में ये मसाइल पाए जाते थे। लेकिन ऐसे यंग लोग जो कि जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है और आगे बढ़ने के लिए तमन्नाएं रखते हैं, ऐसे यंग लोगों को मैंने इन बलाओं में मुब्तला होते हुए, मुसीबतों में मुब्तला होते हुए नहीं देखा था। मसलन टीन एज में ये बहुत अनयूजुअल बात थी, ऐसा कभी देखने में नहीं आया था। 70 की दहाई में, 1970 और 1980 के दरमियान यंग लोगों के बारे में ये तसव्वुर नहीं होता था कि वो ख़ुदकुशी की बातें सोच रहे हैं। यंग लोग एडिक्शन में भी ज़्यादा नज़र नहीं आते थे, स्टूडेंट्स तो बिल्कुल एडिक्शन में नज़र नहीं आते थे। ये गलियों बाज़ारों में यूज़लेस ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का खेल था। और स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत बड़ी कबाहत समझी जाती थी वो स्मोकिंग है कि कुछ स्टूडेंट बहुत थोड़ी तादाद में स्मोकिंग किया करते। शराब का खेल अमूमन उस ज़माने में भी था कि फ्यूडल्स करते हैं शराब नोशी, या बिजनेसमैन करते हैं या बड़े बड़े अफसरान करते हैं। और ये सुनने में आता था कि जो पोजीशन होल्डर हैं माशरे में, एलीट पोजीशन में है, वो शराब नोशी करते हैं और ये एक एक्टिविटी वहाँ देखी जाती थी। हेरोइन का कभी नाम भी नहीं सुना था। चरस का मामला गांव देहात में कहीं कहीं सुनने में आता था और वो जो चरस उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे वो
بہت لائٹر ہوتی تھی، اپنی پوٹینسی میں وہ بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں پیوریفائڈ جو چرس ہے وہ بنانے کے ذرائع نہیں تھے. آج کی چرس 100 گنا زیادہ طاقتور ہے اس زمانے کی چرس کے مقابلے میں، اور آج کی چرس سے سائیکوسس یعنی دماغ کی خرابی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے. لیکن لوگ اب بھی ایسی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پرانے زمانے میں جو سننے میں آتا رہتا تھا کہ یہ بیکار لوگوں کا شغل ہے، تو اب بھی لوگ جو ہیں اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں یہ گیٹ وے ڈرگ سمجھی جاتی ہے. اچھا، پھر آہستہ آہستہ پچھلے 50 سال میں نے دیکھا ہے کہ لائف جو ہے بہت فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہے. ایسے ذرائع ہو گئے ہیں جس سے کہ زندگی میں تیزی آ گئی ہے. پہلے لوگ خط لکھتے تھے، پھر اس کا جواب آتا تھا، پھر وہ جواباً خط لکھتے تھے. اب یہ فٹافٹ ہونے لگا ہے کہ آپ خط کی جگہ ای میل لکھتے ہیں یا میسج لکھتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں، 5 منٹ میں ترکی بترکی جواب آتا ہے، اور ٹینشنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. سوچنے کا موقع نہیں ملتا، تحمل کا، بردباری کا موقع ہی نہیں رہا. ڈیڈ لائنز چھوٹی ہو گئی ہیں، یعنی لوگ اب بڑے آرام سے صبح جاتے ہیں لندن، دوپہر کو لندن پہنچتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اگلے دن جو ہے ان کی واپسی بھی ہو جاتی ہے. 7 سمندر پار لوگ ہو کے آ جاتے ہیں. لوگ امریکہ جاتے آتے رہتے ہیں، لوگ کینیڈا اور پاکستان کا سفر ایسے کرتے ہیں جیسے لاہور اسلام آباد کے درمیان سفر ہو رہا ہے. یہ جو تیزیاں تراریاں ہیں انسان کی، یہ اپنا ٹول لے رہی ہیں، یہ اپنے نتائج پیدا کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے جو چیز نگلیکٹ ہوتی ہے وہ نیند ہے. جب بھی ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو نیند جیسی امپورٹنٹ چیز کو قربان کرنا ہماری عادت کا حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں فاضل وقت کی ضرورت ہے تو جس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے یا ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے وہ نیند ہے. نیند کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شاید ویسٹ آف ٹائم ہے، حالانکہ ہماری بقا اس میں ہے. دوسری چیز ہے کہ تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا، تھکاوٹ کو دور کرنے کے مصنوعی طریقے اپنا لینا. تھکاوٹ ہے کافی پی لیں، تھکاوٹ ہے تو کوئی بروفن کھا لیں، تھکاوٹ ہے تو پیزا کھا لیں، کیونکہ جب ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں تو کچھ فوری ایک توانائی کا بوسٹ ملتا ہے. تھکاوٹ کو اگنور کرنا، تھکاوٹ ہمارا بدترین دشمن ہے. ہمارے ذہن کے اندر جب تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو فوراً ہمیں خیال آتا ہے کہ سگریٹ پینے سے وہ تھکاوٹ دور ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے نکوٹین. چائے کافی پینے سے وقتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں نیند کی بھی ضرورت نہیں ہے. الکوہل کا استعمال شام کو لوگ کرتے ہیں تو اس سے ایک انرجی بھی ملتی ہے، کیونکہ الکوہل واحد نشہ ہے کہ جس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں. جو اسینشل ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں ہماری زندگی کو توازن میں لانے والے، وہ پس منظر میں جا رہے. اور ہم کہتے ہیں چلے آج نہیں تو کل نیند پوری ہو جائے گی، آج ہم یہ کام کر لیتے ہیں. ہم رات کو سفر کرنا بھی بہت پسند کرتے ہیں کہ دن بچ جائے ہمارا، ہم بچے نہ بچیں، ہمارے دماغ کی صحت بچے نہ بچے، ہمارا کچھ وقت بچ جائے. جب بھی موقع آئے گا تو کچھ بہت اسینشل چیزیں ہیں جن کی قربانی ہم دے دیں گے. ہم میل ملاپ کی قربانی دے دیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو نہیں ملیں گے، ہم اپنی اولاد کو نہیں ملیں گے. ضروری کام ہو جانے چاہیے، جیسے کہ اولاد سے ملنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، جیسے کہ ماں باپ سے ملنا، دوست احباب سے ملنا کوئی ضروری کام نہیں ہے. تو جب ہم اچھی چیزوں کو بیک برنر پہ لے جاتے ہیں تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے. جو ابھی آپ نے فرمایا خودکشی کے معاملات، ڈیلیبریٹ سیلف ہارم، اپنے آپ کو ایذا رسانی کرنا، ٹین ایجز میں یہ عام پایا جاتا ہے، ویری کامن. گھروں میں کھاپر اولا، انٹیمیڈیٹ کرنا پیرنٹس کو، دروازے بینگ کرنا، شور مچانا، چیزیں پٹکنا، شیشے توڑ دینا، یہ جو ساری ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جب گھروں میں یہ ہوتی ہیں تو گھروں میں پھر انسان کو رہتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میں باہر رہوں کہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی یہ مطلب دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے بیہیویئر سیلف ہارم کے تو بہت زیادہ، مطلب بچے پریشرائز یا اس طرح ڈپریشن، چھوٹی سی اگر کوئی بات ہو جائے تو بہت زیادہ اس طرح کا روڈ بیہیویئر شو. بچے 1 منٹ سے پہلے
دو رویے اپناتے ہیں جو دونوں ہی والدین کے لیے بہت انٹیمیڈیٹنگ ہے اور تکلیف دہ ہیں. یا تو وہ ویٹو تھریٹس دیتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی نقصان کر لیں گے, ہم کہیں چلے جائیں گے, ہم اپنی زندگی ختم کر لیں گے, ہم تعلیم چھوڑ دیں گے, ہم غلط کام کرنے شروع کر دیں گے, یعنی اپنے نقصان کی بات کرنا. یا پھر اپنے والدین یا فیملی ممبرز کے نقصان کی بات کرنا کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے, آپ پہ ہاتھ اٹھائیں گے, یا وہ گالی گلوچ کرتے ہیں یا دھکم پیل کرتے ہیں. اور والدین کے جو گھر میں اثاثے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے والد کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یا والد کے کام کاج میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنا, کیونکہ اگر والد کوئی کام کر رہے ہیں, اہم ذمہ داری پہ ہیں, اور ایک بیٹا کہتا ہے کہ جی پہلے میری بات مانیں ورنہ میں آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ایک خوبصورت زندگی کا جو خواب ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. سو یہ اگرچہ بہت خوبصورت زمانہ ہے زندگی گزارنے کے لیے, جب ہمیں سہولتیں پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہیں. بالکل 70-80 کی دہائی میں, پچھلی صدی میں وہ سہولتیں موجود نہیں تھی جو آج ہیں. آج آپ دور بیٹھے بیٹھے بھی بہت سے کام سنوار سکتے ہیں, بہت سے کام بگاڑ بھی سکتے ہیں. یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم سمارٹ فون کا استعمال کیسے کریں کہ اس سے ہمارا فائدہ ہو. بالکل ہم سکرینز کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھ کے یہ بات کریں. تو یہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے پروگرام میں کہ یہ ہماری زندگی کو کس جانب لے جا رہے ہیں اور بچنے کے راستے کیا ہیں. یہ جو ڈرگس کا معاملہ ہے یا سوئسائڈل آئیڈیشن کا معاملہ ہے, اپنے آپ کو اظہار رسانی کرنا یا اپنے فیملی ممبر کی زندگی کو اجیرن کر دینا, اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کرنا, فیوچر کے بارے میں نہ سوچنا, اور ہیئر اینڈ ناؤ میں مزہ اٹھانے کو ہی زندگی سمجھنا, اور پارٹیز کو زندگی سمجھنا, اور اصل زندگی کو اگنور کرنا, یہ ساری چیزیں ہمیں کس طرف لے جا رہی ہیں. نارمل جی سر نارمل لائف کو, جیسے آپ نے کہا نا کہ فوری مزے کو زندگی سمجھنا, تو یہ ان کو لگتا ہے کہ نا دس از دا لائف. اور اگر نارمل زندگی ہے جہاں پر آپ کو کبھی کوئی لاس کی فیلنگز بھی ایکسپیرینس کرنی پڑ سکتی ہیں, کبھی آپ شیم بھی فیل, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لائف نہیں ہے, اٹس ایب نارمل اور اٹس اے ویری لو لائف, جو کہ ہوتی انفیکٹ نارمل ہے. دوسری بات سر, فیملیز جو ہیں وہ بھی انوسینٹلی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں, اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کرنے سے, جیسے تھریٹس کی بات آپ کر رہے تھے. اور فیملی کو بھی ایسے میل جو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, تو پرابلم اور بڑھ جاتی ہے. اور آل دا ٹائم بچے بلیم کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف یو. یہ کٹ بھی جو لگاتے ہیں بچے, تو یہ پیرنٹس کو ہی موسٹلی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے میری زندگی. پیرنٹس ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو اور اس پر جواب بھی دیتے ہیں, یا کوئی ان کی پیرنٹس کا تو جو ایک بیچارگی کی کیفیت ہے سو ہے. ایسے موقع پر گھر میں اور خاندان میں موجود باقی لوگ بھی بچے کی بیجا حمایت کرتے ہیں, جس سے بچے کے اپنی ذہنی اور دماغی حالات تو مزید بگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ سارا گڑبڑ ایک ایسی ہو جاتی ہے جسے پھر ٹھیک بہت گنجل پڑ جاتے ہیں, اسے پھر کیا ٹھیک کیا جائے. اصل میں انسان کا المیہ یہ ہے کہ جو سہولتیں اسے حاصل ہوتی ہیں ان کے بارے میں تشکر تیزی سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو آج مرسیڈیز خریدنے کا موقع ملے اور جو خوشی آپ کو آج ہوگی, تو یہ اس لمحے کے آگے تیزی سے ڈکلائن ہونی شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ سوچئے کہ سن 2000 میں جو وائی فائی تھا وہ اتنا کمزور تھا کہ آپ کوئی آرٹیکل ڈاؤن لوڈنگ پہ ڈال کے آپ دنیا جہان کے کام کر کے واپس آ سکتے تھے, اور ابھی تک اس کی ڈاؤن لوڈنگ مکمل نہیں ہوتی تھی, پر ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت مزے کی چیز ہے. آج آپ دیکھیے کتنا تیزی سے ہمیں انٹرنیٹ کنیکشنز کام کرنے کا موقع دیتے ہیں, لیکن ہم ہر شخص کو یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ فاسٹ انف نہیں ہے, یہ سلو ہے. یعنی یہ جو قناعت نہیں ہے, یہ جو گریٹیٹیوڈ کی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھروں میں پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ جب 64 میں ٹیلی ویژن آیا ہے تو کسی گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا. لوگ دور دراز سے رشتہ داروں کے ہاں یا کسی واقف کار کے ہاں ٹیلی ویژن دیکھنے جایا کرتے تھے, اور فضول قسم کی ڈاکومنٹریز دیکھا کرتے تھے بڑے شوق سے. آج گھروں میں 5-5 6-6 ٹیلی ویژن ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سمارٹ فون ہے,
لیکن پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں کا کوئی گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن پہلے نہیں ہوتی تھی, لوگ لاہور جیسے شہر میں ٹانگے میں سفر کرتے تھے یا سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے. آج ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہے, اور ایسی بسیں لاہور میں اویلیبل ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ ہے اور بہت کم کرائے کے ساتھ. اسی طرح آپ ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں, آپ بات کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں کسی دوست کے ساتھ یا امریکہ میں کسی رشتہ دار کے ساتھ, تو آپ مفت میں کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو ایک کال بک کرانی پڑتی تھی, پھر وہ 3 منٹ کے $7 آپ کو خرچ کرنے پڑتے تھے. ڈالر اگرچہ کچھ سستا تھا, لیکن یہ جو احساس ہے جسے ہم گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں, یہ بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا اور بہت سی اعصابی بیماریوں کا ایک حفاظتی ٹیکہ ہے. یہ حفاظتی ٹیکہ ہے کہ اگر آپ روزانہ کوئی کیو رکھ لیں کہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ ہم کوئی 2-4 چیزوں کے بارے میں گریٹیٹیوڈ میں چلے جائیں, یعنی تشکر میں چلے جائیں, تو اس سے ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ بہت بہتری کی جانب چلی جائے. سر یہ بالکل آپ کی بات سے اگری کری. پچھلے دنوں اس کو پڑھنے کا موقع ملا گریٹیٹیوڈ کو, تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ کہ آپ کے بلیوز پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے, بیکاز بلیوز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے, آپ نئے بلیوز بناتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں, تو نیگیٹو بلیوز جو ہیں وہ آپ کے ذرا ویک ہو جاتے ہیں. اس میں انہوں نے گائیڈ کیا کہ آپ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ اگر آپ اپناتے ہیں نا, تو نئے بلیوز بنانے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. وین یو فیل گڈ تو آپ کا نیگیٹو جو مائنڈ ہے وہ اس کی ورکنگ کم ہو جاتی ہے. اور اس گریٹیٹیوڈ کا ہمارے گرد و نواح سے یا ہماری زندگی میں آسائشوں سے کوئی بہت گہرا تعلق نہیں ہے. ہم جب اس ایٹیٹیوڈ کو, جسے آپ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کہہ رہے ہیں, جس کو اپنا لیتے ہیں, کیونکہ میں نے تقریباً 5 سال پہلے اسے باقاعدہ کانشیسلی اپنایا تھا, اور میرے سیل فون میں ایک اپلیکیشن تھی کہ جس میں کچھ ایفرمیشنز تھی جن کو میں روزانہ دہراتا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ صبح شام مجھے 2 ایسی چیزوں پر اپنے ذہن میں تشکر کا احساس پیدا کرنا ہوتا تھا جو میری زندگی میں مزے کی چیزیں ہیں. تو شروع میں تو مجھے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی ایسی 2 چیزیں ہر صبح تلاش کرنا اور 2 چیزیں ہر شام کو تلاش کرنا, لیکن آہستہ آہستہ یہ جب عادت پڑ گئی تو میرے ذہن نے اس ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیا, اور 2 چیزوں کی بجائے مجھے 4-4, 6-6 چیزیں ایسی اپنے ارد گرد نظر آتی تھیں یا اپنی زندگی میں نظر آتی تھیں جس پہ میں شکر ادا کر سکوں اللہ تعالیٰ کا, اور جن کا احساس جو ہے وہ مجھے خوشی دے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہونی شروع ہو گئی, اور پھر صبح شام کی بجائے 24 گھنٹے مجھے ہر وقت ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی تھی کہ یہ کتنی مزے کی بات ہے, یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ کتنی بڑی سہولت ہے. اور فوراً خیال آتا تھا کہ یہ سہولت بہت کم لوگوں کو دنیا میں دستیاب ہے جو مجھے ہے, اور یہ مجھے تو یہ ایک سہولت ہے, اور مجھے تو وہ فلاں سہولت ہے. تو آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوسی کی طرف نہیں جاتا اور پازیٹیو تھنکنگ اور گول سیٹنگ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ گریٹیٹیوڈ آپ کو کامیابی کا یقین دلا دیتا ہے ہر ڈائریکشن میں, اور آپ گول سیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے حصول کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا محرومی کی جگہ نہیں ہے, دنیا جو ہے وہ مہربانیوں سے لبریز ہے آپ کی زندگی. یو فیل گڈ. ہاں, تو ایٹیٹیوڈ جو ہے سر وہ بہت چیزوں پر ہمارے محیط ہو جاتا ہے, اور رویے جو ہیں وہ ہم اچھے بھی بنا سکتے ہیں, برے بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم اچھے رویوں سے چلتے ہیں تو دوسروں کو تو فائدہ ہوگا ہی, مگر خود کو بڑا فائدہ ملتا ہے. اور اصل فائدہ تو خود کو تسلی بہت ملتی ہے اگر آپ کسی کا شکر گزار ہوں, جیسے آپ نے بات کی. اور گریٹیٹیوڈ کے سر 3 حصے اگر ہم کر لیں, جیسے کہ ایک تو شکرانہ, اور ایک شکریہ, اور ایک تعریف. کیونکہ کئی دفعہ ہم تعریف کرنے میں بڑے خسیس ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی تعریف نہیں کرنا پسند کرتے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تعریف ملے گی, جو کہ ایک بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو فنومینا ہے. بالکل درست. سر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ بچوں میں جو رجحان ہے, یہ جو ساری خود سوزی کا رجحان ہے یا خودکشی کا رجحان ہے یا ڈپریشن کا رجحان ہے یا موڈ کا جو تلاطم ہے اس کا ہے, کہ یہ کوئی گلوبل فنومینا ہے یا یہ خاص پاکستان میں یہ پرابلم ہے, یہ ساؤتھ ایشیا میں پرابلم ہے, اس کا کوئی تعلق بڑھتی ہوئی پاپولیشن سے بھی ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا
پچھلے 50 سال میں جو آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہے اس میں لوگوں کا معیار زندگی تو کچھ بہتر ہوا ہے, تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے پاکستان انڈیا میں تو یہ چیزیں بعد میں آ رہی ہیں. پہلے تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ فینومینا آیا کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے منصوبے سوچنا, یا اپنے آپ کو کوئی ایذا رسانی کرنا, جلتے ہوئے سگریٹ لگانا اپنے آپ کو, یا جسم پہ کٹ لگانا, یا توڑ پھوڑ کرنا, یا گھروں سے بھاگنا. تو جتنی بھی قباحتیں ہیں دنیا میں یہ سب سے پہلے یورپ اور امریکہ میں آتی ہیں, اور پھر اس سے کوئی 20 سال کے بعد, پہلے تو وقفہ ذرا زیادہ تھا, پھر 20 سال ہوا, اب 10 سال, اب 5 سال, کیونکہ دنیا گلوبلائزیشن کا شکار بھی ہو رہی ہے کہ جو بھی رجحانات ہیں وہ بڑی تیزی سے امریکہ سے پاکستان پہنچتے ہیں, کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کا فینومینا ہے یا سوشل میڈیا کا فینومینا ہے, اور دنیا کنیکٹڈنیس میں بہت ترقی کر گئی ہے. اب کیلیفورنیا سے ایک پوسٹ کوئی ڈالتا ہے سوشل میڈیا پہ اور چند گھنٹوں میں وہ پاکستان پہنچ جاتی ہے اور ری انفورسڈ ہو کے پہنچتی ہے. یاد رکھیں کہ انسان کی جو پیغام رسانی ہے جب وہ آگے چلتی ہے تو اس میں اسٹرینگتھ بھی آ جاتی ہے, اور پیغام رسانی ہاریزنٹلی بھی آگے چل سکتی ہے. جیسے کہ آج کی دنیا میں آج کا کوئی خیال کوئی کیلیفورنیا سے نیو یارک بھیجتا ہے اور وہاں سے لنڈن آتا ہے اور پھر کراچی اور لاہور آتا ہے, تو یہ جو چھلانگیں لگاتا ہوا خیال کیلیفورنیا سے لاہور پہنچتا ہے تو یہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا کیلیفورنیا میں تھا, یہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے انسانوں کی جو آشیرواد ہے, جو سپورٹ ہے, جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ اس کو طاقتور کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہاریزنٹل کنیکٹڈنیس ہے, اور ایک ڈاؤن ورڈ کنیکٹڈنیس ہے جو ہسٹری سے آ رہی ہے, پیچھے سے چلتی آ رہی ہے کنیکٹڈنیس. اور کوئی خیال جو 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے تھا تو وہ ہر جنریشن کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور جب بھی کوئی انسان کسی ایک خیال کو اور آگے بڑھاتا ہے تو خیال پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک خیال کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور ایک اس میں اس بندے کی طاقت شامل ہو جاتی ہے جو اس خیال کو آگے پیش کرتا ہے. اور اس بندے کی جو اسٹرینگتھ ہے اور اس خیال کی جو اسٹرینگتھ ہے جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اگر وہ خیال صحیح نہ ہو تو بہت تباہی پھیلتی ہے. یہ ایک پہلو جو ذہن میں رکھنے والا ہے. یہ جو خودکشی کے باتیں ہیں, یہ جو نشے کی باتیں ہیں, یہ جو ڈیورس کا فینومینا ہے, یہ جو ناچاکی کا فینومینا ہے, جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنے کا فینومینا ہے, یہ پہلے ایسٹ میں نہیں آیا, پہلے یہ ویسٹ میں آیا. اور ویسٹ والوں نے اس کے لیے پھر تدارک ڈھونڈے, اس کے لیے ویسٹ والوں نے یہ دیکھا کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے, کیونکہ تکلیف جب بہت ہو گئی 1960-70 میں, جب یورپ اور امریکہ میں والدین اور اولاد کے درمیان بہت دینگا مشتی ہونے لگی, تو وہاں والدین اور ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے کچھ ایسے قواعد و ضوابط بنائے جس سے کہ سچویشن بعد میں بہتر ہونی شروع ہو گئی. اور جب وہ سچویشن وہاں بہتر ہونی شروع ہوئی تو پرابلم ہمارے پاس پہنچ چکا تھا. جیسے پہلے ڈیورس ریٹ بہت زیادہ تھا امریکہ میں اور یورپ میں, اور پاکستان میں ڈیورس ایک بات ایسی تھی جو کبھی سننے میں نہیں آتی تھی. لیکن پھر جب انہوں نے اس کی وجوہات تلاش کی اور شادیوں کو زیادہ اچھا بنانا شروع کیا تو اس دوران یہ جو طلاق کا پہلو پاکستان میں, جو طلاق کی شرح ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. تو ایک طرح سے ہم مشرق میں رہنے والوں کو یہ کچھ ایڈوانٹیج ہے کہ تمام مصیبتیں, تمام بیماریاں, چاہے وہ جسمانی ہوں, چاہے وہ دماغی ہوں, یا چاہے وہ نفسیاتی ہوں, وہ وہاں پہلے آتی ہیں یہ سب مصیبتیں اور بد بلائیں, اور پھر وہاں جب سولوشن نکل آتے ہیں تو پھر سولوشن سمیت یہ مصیبتیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو ایک لحاظ سے ہم لکی ہیں کہ جب پرابلم آتا ہے تو سولوشن پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے اگر ہم اسے صحیح جگہ تلاش کریں. سر میرا کویشچن ہے کہ ہم اپنی پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ فیملیز یہ رپورٹ کرتی ہیں کہ جب ہم بچے کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہ پھر ویٹو تھریٹ دیتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو کچھ کر دیں گے, ہم کٹس لگائیں گے. اور سم ٹائمز پیشنٹ جینولی کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور وہ سوسائڈل ہو رہا ہوتا ہے, سوسائڈل آئیڈیشن ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. سو فیملیز کے لیے کافی ڈفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں سے کون سی بات کو سیریسلی لیں, اور کیا یہ ایکولی
سیریس پرابلمس ہیں دونوں کہ ویٹو تھریٹ اگر کوئی دے رہا ہے تو کیا وہ بھی اتنی ہی سیریس ہے یا جو جینوئنلی کوئی کلینکل ڈپریشن ایکسپیرینس کر رہا ہے؟ دیکھیں جو بھی تھریٹس نوجوان یا فیملی ممبر ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ہم انہیں ویٹو تھریٹس کہتے ہیں جب وہ اپنے نقصان کی بات کرتے ہیں، اور ہم انہیں کیٹو تھریٹس کہتے ہیں، کیٹونک یعنی زہریلی تھریٹ جب کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں. اور والدین کو یوں لگتا ہے کہ یہ ایسا کریں گے نہیں. یہ ایک تو اس خیال سے بڑی تسلی ہوتی ہے کیونکہ جب بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے اور آپ کو صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا پہلا خیال ذہن میں تسلی دینے والا یہ آتا ہے کہ نہیں اپنا بیٹا ہے، اپنا بھائی ہے یا خامد یہ کہہ رہا ہے یہ کرے گا نہیں. ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیں سچ مچ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں وہ باہر کہیں رہتے ہیں، گھر کے باہر کہیں، ہمارے محلے میں بھی نہیں دوسرے کسی محلے میں رہتے ہیں، کوئی اجنبی ہیں، شاید کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو ہمیں کوئی سچ مچ کا نقصان پہنچانے والی ہے. تو ہمارا کہیں نہ کہیں یہ فالس بلیو ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والے لوگ اجنبی ہوتے ہیں، دور پار کے کوئی لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ، برے لوگ، اور ہماری زندگی میں اور ہمارے قریبی رشتوں میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں. یہ ایک فالس بلیو ہے. آپ کو جو رسک ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور آپ اس رسک کو یا تو سرے سے ڈینائل میں چلے جائیں، اگنور کر دیں جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں کہ نہیں اپنا بھائی ہے یا اپنا رشتہ دار ہے یا اپنا بیٹا ہے یا کوئی اپنا فیملی ممبر ہے تو یہ کہہ رہا ہے کرے گا نہیں. لیکن پھر ہم روز خبریں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ جہاں فیملی ممبرز جان کھو دیتے ہیں فیملی ممبرز کے ہاتھوں. سو سیکیورٹی کلیئرنس یہ ایک لازم چیز ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ملکوں سے جب لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کلیئرنس کرانی پڑتی ہے. جب ویزا مانگا جاتا ہے تو تب بھی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. تو ملک بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے. تو گھروں میں بھی ہمیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہوئے اور رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے یا ہمسایوں سے معاملات طے کرتے ہوئے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان سے کوئی سیریس نیچر کا خطرہ تو نہیں ہے. اور یہ کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے. آج کی دنیا میں یہ جاننا کہ کوئی بندہ ہمارے لیے اظہار رسانی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں، یہ جاننا کوئی بہت ایسا مشکل کام نہیں ہے. ہم بڑی آسانی سے یہ ایویلیویشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا ایکسپلوریشن میں جانا پڑے گا. جیسے کہ فرض کریں کوئی بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یعنی رن اوے کر جاؤں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے کوئی ترکی بترکی جواب نہیں دیتے کہ تم دفعہ ہو جاؤ، تم چلے جاؤ گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. تو ایسا کوئی بات نہیں کہنی، کوئی غلط بات نہیں کہنی. آپ ہمیشہ اس سے بات کریں گے کہ اگر آپ رن اوے کر گئے یا اگر آپ کہیں چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد ہم بہت تکلیف میں ہوں گے اور یہ دکھ ہمیں بہت پریشان کرے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپسی کا رستہ دکھائے. لیکن اس کے علاوہ ایک تو ہے کہ جلتی پر تیل نہیں ڈالنا. تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم گوگل پہ جا کے اب کتنا کچھ سرچ کرتے ہیں. تو ہم گوگل پہ جا کے تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے گھر سے بھاگ جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے یا کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، اپنی زندگی کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. تو میں کیسے پروسیڈ کروں، میں کیسے آگے بڑھوں، میں کیسے ایویلیویٹ کروں، میں اس تکلیف دہ صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہوں. تو جو ہی آپ ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں گے اور کلک کریں گے تو ودن اے سیکنڈ آپ کی پرائیویسی میں 24 گھنٹے میں سے ہر وقت ودن اے سیکنڈ آپ کے پاس کروڑوں ایسے لنکس آئیں گے جو کہ آپ کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ آپ معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں. آپ ان لنکس کو دیکھیں گے، ہر لنک کے ساتھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لنک کس کی طرف سے ہے. تو چند لنک جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں تقریباً آپ سمجھے کہ 1 گھنٹے کے بعد اس بارے میں جو پہلے آپ کچھ نہیں جانتے تھے آپ بہت کچھ جان رہے ہوں گے، اور آپ کو بہت سارے
آپشنز نظر آ رہے ہوں گے, بہت سارے رستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو آج کا انسان سولوشنز کے معاملے میں اس طرح تہی دامن نہیں ہے جیسے کہ آج سے 30 سال پہلے تھا, کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ جو سمسیا ہے, یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, یہ جو چیلنج آ گیا ہے, اس کا اب میں کیا کروں. لیکن آج اگر آپ لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈرگز میں ہے, یا میرا بیٹا تعلیم میں توجہ نہیں دے رہا, یا میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, یا میرا کوئی فیملی ممبر الکوہلزم میں ہے, یا میرا خامد اس طرح کی صورتحال میں یا انفیڈیلٹی میں ہے, تو میرے لیے بیسٹ کورس آف ایکشن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مفت میں بہت اعلیٰ درجے کے سولوشنز تک جا سکتے ہیں. اگرچہ ماہرین کی آپ کو ضرورت پڑے گی, آپ ابتدائی آگاہی کے بعد ماہرین سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آگاہی کے بعد جب آپ ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ماہرین آپ کی صحیح ڈائریکشن میں رہنمائی کر رہے ہیں یا خود ان کا اپنا دامن تہی ہے. صحیح بات ہے. ایک بریک لے لیں, بریک لینے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے, کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے, اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی, جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, کہتے کوئی نہیں, بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا, کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے, لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے, نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے, کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے, اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی, جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, کہتے کوئی نہیں, بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا, کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے, لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے, نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. خوش آمدید. پروگرام میں ہم آگے بھی بڑھیں گے اور تقریباً پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, اور ہم سوالات لیں گے مس شمائلہ سے, عامر ہاشم سے, اور ساتھ میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ بیچ میں آپ کی جو فون کالز ہیں ایک دو ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں. مس شمائلہ. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, تو وہ ڈائگنوزڈ ہو کر آتے ہیں کہ دے ہیو برین ڈس آرڈر اور پرابلم. کیا کوئی ایسی گائیڈ لائنز آپ کی طرف سے ہمارے دیکھنے والوں کو مل سکتی ہیں جو کہ کوئی انڈیکیٹرز ہوں کہ آپ کے بچے کو اب زیادہ احتیاط کی, زیادہ ٹریننگ کی, اینڈ آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان فیوچر یہ اس ڈس آرڈر سے بچ سکے؟
دیکھیں جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو یہ آگاہی کافی ہے کہ اگر کسی کے فیملی میں ڈائبٹیز کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے بزرگوں میں تو لوگ محتاط ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں اور ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. یہی صورتحال بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیز کے معاملے میں بھی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے خاندان میں بائی پاس آپریشنز ہوئے ہیں یا اسٹینٹ ڈالے جا رہے ہیں یا ہمیں ڈائبٹیز کے معاملات نظر آتے ہیں یا کوئی اور ایسی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں کچھ محتاط ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی نفسیاتی اور دماغی بیماریوں کے بارے میں ہم اس طرح نہیں سوچتے. حالانکہ ہم بڑی آسانی سے غور کر سکتے ہیں اپنے خالہ ماموں میں یا چچا تایا میں یا پھپھو میں یا فرسٹ کزنز میں یا قریبی عزیزوں میں کہ ان میں کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں. کوئی پینک ڈس آرڈرز ہیں یا فیئرز اور فوبیاز ہیں یا ڈرگ ایڈکشن ہے یا الکوہلزم ہے یا کوئی سوسائڈ کا واقعہ ہوا تھا یا شیزوفرینک کوئی تھا ہمارے بزرگوں میں سے کسی شرمندگی کے بغیر یا بائیپولر ڈس آرڈر کے بارے میں سننے آیا ہو یا صرف یہ سننے میں آیا ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار سیکیٹرسٹ کے پاس ریگولرلی جایا کرتا تھا یا کسی سیکیٹرک انسٹیٹیوشن میں رہا ہے جیسے ماضی بعید میں ہوتا تھا عموماً. تو ہمیں اس آگاہی سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے جسمانی بیماریوں کے بارے میں جاننے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر ہماری جینز میں جسمانی بیماریاں ہیں تو ہم ان جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح جو دماغی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی جو جینز ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں تو ان جینز کو ہم طرز زندگی میں مناسب تبدیلیاں لا کے تو ان کو ہم بیٹ کر سکتے ہیں. میں ابھی میڈیکل کالج میں ہی تھا تو مجھے یہ جینز کے بارے میں پتہ چلا, مجھے پرائمری کرونک بیماریوں کے بارے میں پتہ چلا. تو سب سے پہلے جو مجھے احساس ہوا وہ یہ ہوا کہ میرے ننہال میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. میری 4 خالاؤں کو ڈائبٹیز تھی, 4 ماموں تھے جن کو ڈائبٹیز تھی, میری والدہ کو ڈائبٹیز تھی اور پھر دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر. یہ تقریباً عام بات تھی کہ میرے جتنے بھی ماموں خالہ والدہ ان میں بلڈ پریشر, دل کی بیماری اور ڈائبٹیز کی بات بہت کامن سننے میں آتی تھی میرے بچپن میں. لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میرے ننہال میں سوسائڈ کے واقعات بھی تھے, ایڈکشن کے واقعات کثرت سے تھے, موڈ ڈس آرڈرز کے حوالے سے واقعات نظر آتے تھے, جھگڑا فساد بہت نظر آتا تھا, ایگریشن نظر آتی تھی, حتیٰ کہ مرڈرز ہونا اور مرڈر کرنا جیسے سنجیدہ اور تکلیف دہ واقعات بھی تھے. تو جو پہلا احساس ہوا جو کہ بڑا تکلیف دہ تھا کہ میری جو ننہال سائڈ سے جینز ہیں وہ کوئی بہت مناسب یا کوئی مزے کی نہیں ہے, وہ کافی ٹربولنٹ ہیں, وہ چیلنجز پیدا کرنے والی جینز ہیں. اور اس خیال کے بعد جس کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا آگاہی کے طور پر, مجھے پھر یہ جستجو ہوئی اور یہ پتہ چلانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہم ان جینز کے سامنے بے بس ہیں یا ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں, کیا ایسا ممکن ہے. یہ میں 1975 کی بات کر رہا ہوں جب ابھی اتنی ایلومینیشن نہیں تھی, ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی سائنس نے ترقی پچھلے 40, 45, 50 سال میں کی ہے. اس سے پچھلے 1000 سال میں یا شاید اس سے پچھلے گزرے ہوئے تمام دور میں بھی اتنی ترقی نہیں کی جتنی کہ پچھلے 50 سال میں کی ہے. تو بڑے ایک خوبصورت دور میں زندگی گزارنے کا موقع ملا اور ہر گزرتے دن آسانیاں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ طرز زندگی میں اگر یہ تبدیلیاں لائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ مجھے ڈائبٹیز بھی نہ ہوئی, مجھے بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز یا کوئی سیکیٹرک ڈس آرڈر یا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی نہ ہوا کیونکہ میں نے اپنے طرز زندگی پہ مسلسل کام کیا, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جستجو جاری رکھی. اور
सीधे रास्ते पे चलने की जितनी भी ज़्यादा कोशिश हो सकती थी मैं वो करता रहा, और अब मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि सीधा रास्ता ही अच्छा रास्ता है, यही आपके फ़ायदे का रास्ता है। और कई लोग कहते हैं अच्छा खुद तो सारी ज़िंदगी गलतियाँ भी करते रहे और ख़ुद तो सारी ज़िंदगी डेविएशन भी करते रहे सीधे रास्ते से, तो हमें आप अभी से ही सीधा रास्ता बता रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा चॉइस आपकी है, आप शुरू में ही सीधा रास्ता अपना लें और ज़िंदगी को मज़े से गुजारें, या पहले कोई खजल खुआरी का प्रोग्राम है तो वो कर लें, फिर सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो एक तो मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने अजीज़ों का रब पे नज़र डालें। जैसे मैंने कहा कि मेरे ननिहाल में ये मामला थे, तो जब मैंने अपने ददियाल पे नज़र डाली तो वो वैसे तो बहुत भले मानस थे, लेकिन उनमें कोई एम्बिशंस नहीं थी, वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, वो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। अगर एक पटाखा चल जाए तो जैसे परिंदे नहीं उड़ जाते दरख्तों से कहीं दूर, तो वो इस तरह सब गायब हो जाते थे। तो उनके कोई गोल्स नहीं थे, कोई उनका पर्पज़ नहीं था, और वो एक बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरे वालिद बहुत मेहनती थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और 96 साल की उम्र तक उन्होंने काम किया, और फिर जब वो दुनिया से गए, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, दुनिया से जब वो गए तो वो बाथरूम में गिर गए थे, तो उस वजह से उनका काम जो है वो कुछ अधूरा रह गया। अभी उनके बड़े मंसूबे थे। तो वालिद मेरे बड़े मेहनती थे, लेकिन मेरे ददियाल में और किसी को मेहनत का शौक़ नहीं था। इसी तरह वालदा मेरी बहुत भले मानस थी, मुझे तमाम ज़िंदगी कभी उनसे शिकायत नहीं हुई। मैंने देखा दीगर अहले खाना को भी उनसे कभी शिकायत नहीं थी। बहुत सुलझू, बहुत पुरअमन, बहुत कनात पसंद और बहुत धीमे मजाज की थी। और मेरी वालदा के अलावा मेरे जो बाकी ननिहाल वाले थे उनके बारे में मैं ऐसी खुशगुमानी या खुश कलामी का इजहार नहीं कर सकता। वो जिसे कहते हैं ना, राह चलते लड़ाइयाँ लेने वाले लोग थे। तो ये बड़ा अल्लाह का करम था कि जो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट की, यानी एनवायरनमेंट में मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जिनकी तकलीद मुझे करने में बहुत मज़ा आया। ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये बात करना इतना आसान नहीं है जिस आसानी से मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात को, इस ख़याल को, इस इदराक को मैंने अरसा दराज तक छुपाए रखा। ये 10 साल पहले तो मैंने ये बात कभी कहीं किसी फोरम पे नहीं की थी, जैसे मैं अब कर लेता हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेरी इस बात से किसी का भला हो सकता है। आज के नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो एक स्टडी कर सकते हैं, अपने आबाओ अजदाद की स्टडी, और उनको फिर तमाम ख़तरात से आगाही हो सकती है जो उनकी ज़िंदगी में लाहक हो सकते हैं। तमाम चैलेंजेस उनको वक्त से पहले पता चल सकता है, जिसका बहुत फ़ायदा होगा कि कोई वो लाहे अमल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रोएक्टिवली कुछ करने का मौका मिलता है तो कामयाबी कई दर्जे बढ़ जाती है। इस गुमान में ना रहें कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर ये ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, और हर एक के हिस्से के प्रॉब्लम्स जो हैं वो मख्फी होते हैं और आप उन्हें अनकवर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अपने आबाओ अजदाद पे नज़र डालें और फिर अपने आप पे नज़र डालें कि आप उनके जो, यानी अपने आबाओ अजदाद के जो अमाल हैं और उसके जो नताइज हैं और जो उनकी कामयाबियाँ या नाकामियाँ हैं, उनसे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सुधार ला सकते हैं, बहुत बेहतरी ला सकते हैं। सर, सीखना इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त की ज़रूरत है कि हम सीखते रहें, चाहे वो हम अपने आबाओ अजदाद की जीन्स के हवाले से, उनके आदात के हवाले से या पेरेंटिंग के हवाले से। तो हमें सीखना इस वक्त आपको लगता है कि ज़रूरत है हमें सही वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने। देखिए, ज़िंदगी नाम ही इसका है कि सीखें और उसे बेहतर बनाएं, यानी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर आप टेलीविज़न भी देखते हैं तो हर वक्त ख़बरें अनफोल्ड हो रही होती हैं। सडनली एक ख़बर आती है तो वो आपके लिए महज ख़बर हो सकती है या सीखने का कोई ज़रिया हो सकता है कि फ़लाँ बंदे ने ऐसा किया, तो फिर आप सोचें कि अगर उसकी जगह आप होते तो आप ऐसा करते। पिछले दिनों एक मिनिस्टर साहब के फार्म हाउस पे किसी की गाय घास खाने आ गई, तो बड़ा हंगामा हुआ। उस वक्त उनको नहीं पता था कि इतना सख्त एक्शन लेने से
یعنی گائے کے مالک کو تکلیف پہنچانے سے یا اسے تھانے میں بند کرانے سے نتائج کیا نکلیں گے. کئی دفعہ ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا, ہم بے دھڑک کوتاہیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بچ جاتے ہیں اور کبھی پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑے سے غور و فکر سے زندگی گزاریں تو دوسرے لوگوں کی زندگی میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس بڑے سبق پوشیدہ ہوتے ہیں. جیسے ہم کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے منسلک ہیں تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو ایڈکشن کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں پرابلمز ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, وہ آ کے ہمیں اپنی کہانی بتاتے ہیں. تو اگر ہم وہ کہانی سنیں تو اس میں ہمارے لیے اسباق بھی پوشیدہ ہوتے جی ہیں. بالکل لرننگ ہے. اس میں ہمارے لیے ایک باعزت لرننگ ہے, مطلب آسان لرننگ ہے. ہم بہت آسانی سے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہوئی تو کیسے ہوئی, تو ہمیں یہ نہیں کرنا. یعنی ہمارے پاس ہمیشہ اسباق ہوتے ہیں, تاریخ میں بھی اور حاضر زمانے میں بھی ہمارے پاس یہ مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے قدموں کو ذرا پھونک پھونک کے رکھنا شروع کر دیں ہم, اور اس سے ہم بہت ساری مصیبتوں سے پھر بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک. سر آپ نے موڈ بہتر کرنے کی بات کی تو اس میں میرا ایک سوال ہے کہ اکثر لوگوں کا موڈ اگر خراب ہو جائے تو کسی سچویشن یا مطلب کسی گیدرنگ میں چلیں جو تو وہ فوراً چینج ہو جاتا ہے کہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں. پہلے گھر میں بیٹھے تھے تو پریشان تھے, یا کوئی گیدرنگ میں چلے گئے یا کوئی مہمان آ گئے تو اچھا اخلاق ہو جاتا ہے, موڈ اچھا ہے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو کہتے ہیں نہیں جی میں نے ملنا نہیں ہے, چھپنا چاہیں گے. کوئی گیدرنگ, کوئی گھر میں ایونٹ ہے اس میں بھی نہیں جانا چاہیں گے. تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ یہ دو فیز کس طرح کے ڈفرینٹ فیز ہے کہ موڈ تو خراب ہے لیکن ایک جانا ملنے سے چینج ہو جاتا ہے, اور کوئی لوگ تو ملنا ہی نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ نہیں میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں. دیکھیں ہمارا موڈ دو طرح سے خراب ہوتا ہے. ایک نفسیاتی عوامل سے, یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں کوئی بات ہوئی ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز کی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگی اور ہمارا موڈ خراب ہے. لیکن یہ نفسیاتی خرابی ہے موڈ کی, اور میاں بیوی کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو رہی ہے, موڈ خراب ہو گئے ہیں, اتنی دیر میں دروازہ کھٹکتا ہے اور کوئی معزز رشتہ دار, کوئی قریبی عزیز سامنے نظر آتا ہے تو ہم فوری طور پر مصنوعی طور پر اپنے موڈ کو ٹھیک کر کے انہیں گریٹ کرتے ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں, اور اگلے 2-3 گھنٹے جب ان کے ساتھ ہم گزارتے ہیں تو ہم ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم لڑائی جھگڑا کر رہے تھے اور ہمارا موڈ خراب تھا. ہم اس کو اچھی طرح نبھا لیتے ہیں, اور مہمان جب چلے جاتے ہیں تو ہم پھر اپنا موڈ خراب کر کے وہیں سے سلسلہ جوڑ لیتے ہیں جہاں سے کہ ٹوٹا تھا. اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈ کی نفسیاتی خرابی. لیکن موڈ کی ایک دماغی خرابی ہوتی ہے یا اعصابی خرابی ہوتی ہے جس پہ ہماری ول پاور اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح نفسیاتی موڈ کی خرابی پہ ہماری ول پاور کام کرتی ہے. یا ہمارا موڈ خراب ہے, والد نے ڈانٹا ہے, اتنی دیر میں کوئی دوست ملنے آ گیا, اس نے گاڑی کا ہارن دیا ہے, ہم نے کھڑکی سے دیکھا ہے تو دل باغ باغ ہو گیا ہے, اور ہم پھر اس کے ساتھ جا کے تو گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ موڈ کی نفسیاتی خرابی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو ول پاور سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا تھوڑے حالات بدلنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ایک یہ موڈ کی خرابی ہے جسے اعصابی خرابی کہتے ہیں, جو برین سے ابھرتی ہے, جو مائنڈ سے نہیں ابھرتی, جو کیمیکل نیچر کی ہے, جو برین ڈس آرڈر ہے جس میں بھٹا بیٹھ جاتا ہے. یعنی آپ کا موڈ خراب ہے اور کسی کی کال آئی ہے تو آپ نہیں اٹھا رہے کیونکہ آپ کا موڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ فون اٹھائیں گے تو آپ اچھے طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے, یا کوئی فساد ہوگا, یا کوئی گھر ملنے آیا ہے تو کمرہ بند کر کے سو گئے اور یوں ظاہر کیا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی آیا ہے. اور اوائڈ کرنا جس چیز میں, اور موڈ پہ اختیار نہ ہونا. ہمیں آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا اپنے موڈ پر اختیار نہیں ہوتا. یہ سچویشن زیادہ سنجیدہ ہے, یہ اندرونی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ اندرونی جو توازن ہے کیمیکلز کا, اس کی خرابی, جسے موڈ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے, جسے سیکیٹرک ڈس آرڈر کہا جائے گا, جس پہ ہماری مرضی نہیں چلتی. تو یہ دونوں کا پہلے فرق کرنا ضروری ہے. اور جو موڈ نفسیاتی عوامل سے خراب ہوتا ہے اور ول پاور سے اسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایسا بہت
کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. موڈ کو شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے, موڈ کو بہتر بناتے رہنا چاہیے. اور جتنا ہم ول پاور کے ذریعے موڈ کو بہتر بناتے رہیں گے اتنا ہی موڈ ہمارے قابو میں آتا چلا جائے گا. اور ہم جب کوشش کر کے اپنے موڈ کو اچھا بناتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر دفعہ کامیابی پہلے کی نسبت آسان اور پہلے کی نسبت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دماغی طور پر موڈ کی خرابی ہوتی ہے یا جو برین ڈس آرڈر سے ہوتی ہے, اب یہ میں بہت بڑے لفظ نہیں بول رہا, نام انہیں اس طرح آپ لیں. برین ڈس آرڈر کا مطلب ہے جب کہ برین آرڈر میں نہ ہو, جیسے کہ ٹریفک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, جیسے چیزیں بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں, تو کوئی اتنی قیامت نہیں آ جاتی. آپ ہر روز آپ کا گھر, آپ کا کمرہ ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, آپ کا دفتر ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, آپ کی کتابیں بکھری ہوئی ہیں, آپ کے کپڑے صحیح طرح سے نہیں رکھے ہوئے, ٹاول یہاں پڑا ہے, جوتے وہاں پڑے ہیں. تو آپ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اس کو آرڈر میں لے آتے ہیں. اسی طرح جو برین ڈس آرڈر ہے, اگر آپ جلد توجہ دیں تو تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنے برین کو آرڈر میں لے آئیں گے. اچھا, برین کو آرڈر میں لانے کے لیے سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کو نیند پوری کرنی پڑے گی. نیند پوری کریں گے تو آپ کی جو تھکن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. پھر آپ پانی ذرا زیادہ پی لیں, کیونکہ آپ کے جسم میں جو ٹاکسنز ہیں وہ پانی پئیں گے تو وہ نکل جائیں گی. پھر ہے کہ بھوکے نہ رہیں. یہ جو بعض لوگ ڈائٹنگ کا ایک شوق چراتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس خالی فاقے کریں اور ایک دم سے وزن کم کر کے دنیا کو حیران کر دیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وزن بڑھ جاتا ہے. تو کبھی بھی مہینے میں 1 کلو سے زیادہ وزن کم نہیں کرنا چاہیے, یعنی فاقے کر کے اس سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں, جیسے رمضان میں آپ دیکھیں 2-3 بجے دوپہر کے بعد سب کے موڈ خراب ہوتے ہیں. سو کچھ نہ کھانے سے بھی موڈ خراب ہوتا ہے, کیونکہ کھانا جہاں اور بہت سے اچھے کام کرتا ہے یہ موڈ کو اچھا کرنے کے بھی کام آتا ہے. کئی دفعہ ہم انکانشیسلی جب موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ کھا لیتے ہیں, چلو جی منہ میں ٹھک رہو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. تو کھانے کے معاملے کو, نیوٹریشن کو اہمیت دینا, اور خاص طور پر ناشتہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ دن میں بس 2 کھانے کھائیں, دن میں کم از کم 4-5 کھانے کھائیں. پورشن کنٹرول کر کے کھائیں. لیکن کھانے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا آپ اہتمام کریں, 1 کلو مٹن کڑھائی کھا جائیں, 4 نان, تو اس کو کھانا کہیں گے. نہیں, اگر آپ 1 کیلا اور 1 سیب کھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بڑا بھرپور کھانا آپ نے کھایا. اور اگر کسی دن شام کو آپ گجریلا بناتے ہیں تو پھر آپ کھانا مت کھائیے, گجریلا تھوڑا سا کھا لیجئے, کیونکہ اس میں بہت کیلریز ہوتی ہیں. سو کوئی بھی کھانا جسے میں کھانا کہہ رہا ہوں وہ 400 کیلریز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ 400 کیلریز کے اندر رہ کے کھانا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ دال, سبزی یا کوئی ویجیٹیرین چیز کھاتے ہیں تو اس سے موڈ زیادہ اچھا رہتا ہے. لیکن اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہیں تو موڈ خطرے میں ہو جاتا ہے, خاص طور پر اگر آپ زیادہ مقدار میں بھی کھاتے ہیں, کیونکہ گوشت مزیدار ہوتا ہے. تو پھر ہم کسر نکالنا چاہتے ہیں, خاص طور پر جب بل ہمیں نہیں آ رہا ہوتا, کوئی بوفے سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری صحت کے لیے جو بہتر ہے وہ کریں, اور کھانے کے حوالے سے پورشن کنٹرول. پھر جب موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں سے لڑائی جھگڑے سے اور بھی پرہیز کرتے ہیں. اگر ایک بندے سے لڑائی ہوئی ہے اور موڈ خراب ہے, اب آپ 4 اور بندوں سے لڑائی کا محاذ کھول لیتے ہیں, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر زندگی میں کسی اہم رشتے میں آپ کا جھگڑا ہوا ہے اور آپ کا موڈ خراب ہے تو پھر آپ باقی رشتوں میں اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھیں. پھر آپ ایسے لوگوں سے ملے جلیں جن پہ آپ مہربانی اور شفقت فرما سکیں, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت ایسے لوگوں سے ملیں جن سے آپ کوئی احتساب کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کو بات کرنے سے آپ کو خطرہ ہو کہ بات بگڑ جائے گی. سو ایک شعوری زندگی انسان تو باشعور ہے نا, تو ایک شعوری زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آٹو پائلٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو جیسے ایک پائلٹ کی نظر ہوتی ہے, کیونکہ وہ جہاز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور جہاز کے اوپر بے پناہ قوتیں ہوتی ہیں جو اسے اپنے اصل راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں, اور پائلٹ کا کام ہے کہ ہر دم اس کو واپس اصل راستے پہ ڈالنا. اسی طرح ہماری زندگی بھی جو ہے ہر وقت بھٹکنے کے لیے بہانے تلاشتی ہے, لیکن ہم اگر ذرا کانشیس ہو جائیں اور بر وقت ایکشن لیں
تو ہمارا موڈ مزاج اور یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. ڈاکٹر صداقت علی تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.